हक चार यार का नारा सबसे ज्यादा शद्दोमत से किस फिरके ने लगाया? तो इनसे पूछे हक चार यार का मतलब क्या है? पंजवा क्यों नहीं यार? खिलाफत राशिदा हक चार यार सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। हक चार यार में क़यामत पोशीदा है। कहते हैं खिलाफत राशिदा हक चार यार। बिल्कुल हम भी मानते हैं, हम ही तो मानते हैं। फिर उन्हें साथ जोड़ लिया सियासत मुआविया जिंदाबाद। अच्छा, हम ये पूछते हैं जब हजरत अली खलीफा राशिद थे उस वक्त सियासत मुआविया क्या था? कहते नहीं है बाद में जिंदाबाद कहते हैं। नहीं, पहले फिर क्या है? मैं बताता हूं क्या है। अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में हदीस है, तुम मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे, दीन में नई नई बिदअतों से बचना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन के मुखालिफीन को अहलुल बिदअ रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा उनको पकड़ लेना। जब हजरत अबू बकर के खिलाफ मुर्तदीन खड़े हुए, मुनकरीन ज़कात खड़े हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब के हामी खड़े हुए, हम सैयदना अबू बकर के साथ। हजरत उमर के दौर में इस किस्म का अंदरूनी फितना कोई नहीं था, वो बैरूनी कादसी और यरमूक। हजरत उस्मान के खिलाफ जब बलवाई खड़े हुए, हम सैयदना उस्मान के साथ। आगे हदीस क्यों नहीं लेके चलते? जब हजरत अली के खिलाफ लोग खड़े हुए जमल में, सिफीन में, नहरवान में, उस वक्त तुमने इस खलीफा राशिद को नहीं मानना? उनको नहीं आप खलीफा राशिद मानते? इन लोगों का दिफा करने हम कहते हैं पहले खुलफा राशिदीन का दिफा करें, उसके बाद अगली बात होगी। मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात में भी नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत बाकी रहेगी, यानी नबी इस्लाम, फिर अल्लाह मुझे उठा लेगा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम हो जाएगी। जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी, फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा। फिर काट खाने वाली मुलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा, वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू हो जाएगा, वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। और फिर एक दफा एंड पे खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होगी। ये हदीस उमर बिन अब्दुल अजीज को किसी ने लिख के भेजी, और उसने कहा कि हजरत खुलफा राशिदीन के बाद जो काट खाने वाली, जो डॉक्टर साहब कहते थे मुल्कन आदन, यूं करते होते थे, काट खाने वाली मलूकियत, काट खाने वाली मलूकियत और जाबिर हुक्मरानों के बाद आपका दौर आ गया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले और खुलफा राशिदीन के दरमियान कौन कौन था? उनको तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से खुश हुए। एक हदीस की शरह यह है, और एक ज्यादा मजबूत शरह यह है कि इससे मुराद यह है कि खुलफा राशिदीन के बाद बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्तनत उस्मानिया, ये सब काट खाने वाली मलूकियत है जो मुसलमानों के हुक्मरान थे लेकिन इन पे मुसल्लत है। उसके बाद जाबिर हुक्मरान जो है जबरदस्ती हम पे मुसल्लत हुए, कलोनियल पावर्स, जिनका जोर आके 20वीं सदी के शुरू में टूटा। तो ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में हमारा उनको, यार हम सहाबी मानते हैं उन्हें, ये कोई छोटी बात है, हम उन्हें सहाबी मान रहे हैं, हम कह रहे हैं उन पे गाली गलोच ना करें। हमारा इख्तिलाफ यह कि रसूलुल्लाह क्या फरमा के गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद अहमद की हदीस सुन ली, अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने उसका ब्रेकअप भी दिया है। रसूलुल्लाह के आजाद करदा गुलाम सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नबी इस्लाम ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुवा 30 साल रही, उसके बाद मुलूकियत शुरू हो जाएगी। और कहा बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल। उसमें भी 5.5 साल जो है वो सैयदना अली के हैं और 6 महीने सैयदना हसन इब्न अली। तो शागिर्द कहने लगा कि ये बनु उमैया वाले तो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा ही नहीं, और इसमें अबू दाऊद ने लिखा ये कहते हैं अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं है। अलैहिस्सलाम का लफ्ज लिखा, जो मौलवी ने अरबी में लिखा रहने दिया, उर्दू में निकाल। इस्लाम 360 में भी निकला हुआ है, अरबी में है, उर्दू में निकला हुआ है। सही बुखारी में 6318 में फातिमा और अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, अरबी में लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा। सही बुखारी में 3748 बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तश्त पे रखा गया। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत
ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ. مولانا شریف کو مسلم شریف سے بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی. علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقاء کی شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی، شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفہ نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے. چلو شکر ہے یزید تک آ گئے ہو. اسی تو ہم دسنے کیا کنو ہے انہوں نے. اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر اب خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے. ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کہتے رہے، لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد، وہ نہیں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں. اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے. شریر ترین بادشاہ کلیئر ہے. اب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں بات کہاں سے. تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا. یہ طلقاء ہیں، مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں. پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے حق میں لڑوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ میں سے کم نہیں بنتا. تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں. ابھی کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے ان کو بلا لیا، تم نے یوں 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 کہا ہے. رسول اللہ سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا. حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟
سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. وہ اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہوئی ہے، امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے، صحابی علی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ. ان کا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے. کاتب رکھوا لیا. یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی، اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں. وہاں بھی کاتب وحی نہیں. ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. دوسری بار، تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. بس یہ زبان سے نکلنے والی بات. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا. سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی. جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں. بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے. 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ. اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے. ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے. میں تو دعا ہی کہوں گا نا، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا. پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے. اور بھی کئی حدیثیں، اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو، میں نے اس سے کتابت کروانی ہے. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں، باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں، خطوط لکھنے والا. اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا. یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے. اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں، اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو، اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا. اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ بولتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں. امام بیہقی کو کہو رافضی، امام مسلم کو کہو، امام بخاری کو کہو. امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں. ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے. 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے، ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. الفاظ ہے لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا. اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی. تسی بیٹھے کتے ہو؟ او باہر نکلو، تو انہوں پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے. خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے.
حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا، اے عمار، تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار نے کہا، اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن آزمائش تو ہونی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ۔ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو، عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کر، بتاؤ لوگ۔ اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، اینڈ تے میں تعارف کراواں گا اودا فری، پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا۔ مسند احمد میں یہ حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ پھر مولا علی نے بھائی پھکی دیتی، انہوں نے کیا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا، ایک تو کیڑی گل کیتی ہے۔ پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو، تو ادھے کو نہیں لے کے گئے سن نا جہاں کو نام لینا سی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، ہاں اسی دوسرے کے کھاتے جی پاؤ بھائی نکل جاؤ جی جو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی پہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہاں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایہ کر جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے۔ تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو، نبی نال جو مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نال ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لینا۔ یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، میں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے نہ ختم ہونے والی چیز۔ اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہیں، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں میں حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں، وہ کہنے بھائی جی بچ جائے ہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے،
انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق میں تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے. کون؟ ملا علی قاری. اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں. لو جی ملا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثوں تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہتے ہیں نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے. میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں ابھی تعارف کرواتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی. پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے. تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کہانی ہے، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے. اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں.